अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से। नैब ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत, क्या मजाल जो मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए, ये वो जुमले हैं जो आज खुद आसिफ अली जरदारी साहब के कानों में गूंज रहे होंगे, क्योंकि साबिक सदर नैब के शिकंजे में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालो को पुरअमन रहने की अपील की है, लेकिन शायद जियाले बिलावल की बात भी नहीं मान रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जियालों के एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल बजट है। इन हालात में बजट इजलास के दौरान क्या होगा, इसका अंदाज़ा तो हम आज कौमी असम्बली के गर्मा गर्म इजलास से बखूबी लगा सकते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद क्या होने वाला है, ये बहुत अहम सवाल है। बकौल PMLN, जरदारी साहब की गिरफ्तारी से सिस्टम बैठ जाएगा, तो क्या वाकई सिस्टम बैठ जाएगा? क्या जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा पूरे मुल्क में इतने मकबूल रहे हैं कि बिलावल अवाम को निकालने में कामयाब हो जाएं? लात मारकर हुकूमत गिराने वाले, चेयरमैन नैब से मजाल पूछने वाले अब आगे क्या करेंगे? ये वो सवाल हैं कि जिनके जवाब आज हम तलाश करेंगे और बात करेंगे सियासी हालात की। लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हैं। जाली अकाउंट्स केस में अहम तरीन पेशरफ्त, 5 बार तौसी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और 7 फरियाल तालपुर की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। नैब ने साबिक सदर को जरदारी हाउस से गिरफ्तार किया। PP रहनुमा को आम कैदियों वाली हवालात में रखा जाएगा। तमाम बुनियादी सहूलतें मैसर होंगी। नैब रावलपिंडी में इंतजामात मुकम्मल। मेडिकल टेस्ट नैब ऑफिस में ही होगा। 3 रुकनी बोर्ड तश्कील। PP रहनुमाओं और जियालों के लिए मुश्किल घड़ियां। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से पहले जज्बाती मनाजर। आसिफा भुट्टो ने वालिद को गले लगाया। बिलावल भुट्टो ने गाड़ी में बैठने से पहले वालिद को बोसा दिया। पीपल्स पार्टी के कारकुन नारे लगाते रहे। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जियालों का एहतजाज। सक्खर और लाड़काना में जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी। रैली भी निकाली। बाग़े जिन्ना चौक पर धरना। शेरी रहमान ने सारा गुस्सा पुलिस एहलकारों पर उतार दिया। किस लिए आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं? किस लिए ये रोड ब्लॉक हो रही है? बताइए, कोई जवाब दे। यहाँ पे कोई जवाब दे। सब आप क्या बातें खिला रहे हैं अपनी? मैं बिलावल जरदारी साहब को मौका दे रहा हूँ। आप 2 मिनट शेख रशीद साहब की वजाहत सुन लें, उसके बाद मैं दे रहा हूँ। पहले मैं कौमी असम्बली में शेख रशीद और बिलावल भुट्टो आमने सामने। पहले बिलावल तकरीर करेंगे। PP अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। नहीं, पहले शेख रशीद तकरीर करेंगे। कासिम सूरी समझाते रहे, बात न बनी तो इजलास मुलतवी कर दिया। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी, अब आइंदा का लाया अमल क्या होगा? पीपल्स पार्टी का अहम इजलास शाम 7 बजे इस्लामाबाद में तलब किया गया है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं इदारों का एहतराम करते हैं। स्पीकर से आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा करेंगे। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 6,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,550 अरब रुपए रखा गया। बजट खसारा 2,500 से 3,000 अरब के दरमियान मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी। काबीना तजावीज़ की हतमी मंजूरी देगी। माजी की हुकूमतों ने मुल्क को कर्जों के दलदल में फंसा दिया। कर्जों पर 2,900 अरब रुपए सूद देना पड़ता है। हालात पर काबू पाने के लिए मुश्किल फैसले ज़रूरी हैं। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने इख्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, दरामदाद पर ड्यूटी में इजाफा किया जा रहा है। किफ़ायत शियारी मुहिम पर सख्ती से अमल किया जाएगा। माशी इक़दामात के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। और वज़ीर आज़म ने अवाम से असासे ज़ाहिर करने की अपील कर दी है। कौम के नाम अहम पैगाम में कहा, बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बना लें। आखिरी मौका है। हमारे पास वो मालूमात हैं जो किसी हुकूमत के पास नहीं थी। बदकिस्मती से पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। अजीम कौम बनना है तो हमें खुद को तब्दील करना पड़ेगा। कौम में जज्बा आ गया तो हर साल 10,000 अरब रुपए इकट्ठा कर सकते हैं।
پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. رمضان سے پہلے، عید سے پہلے یہ سوچا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد بڑا زبردست اور بڑا گرما گرم ماحول ہونے جا رہا ہے. تو آج کے اس بہت بڑے جھٹکے سے یہ اندازہ لگانا آسان ہوگا کہ کس طرح سے سیاسی معاملات اب کروٹ لیں گے اور کس طرح سے گرما گرمی ہونے جا رہی ہے. تو اس طرح تو ہوتا ہے جناب اس طرح کے کاموں میں. نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا ہے. فریال تالپور کو فی الحال گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اب جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری کی اجازت دی تھی. آصف علی زرداری فیصلہ سننے سے پہلے ہی عدالت سے روانہ ہو گئے تھے. فیصلے کے بعد آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے نیب ٹیم زرداری ہاؤس پہنچی. پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی، اطراف کے راستے بھی سیل کیے ہوئے تھے. زرداری ہاؤس میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کا داخلہ تک بند کر دیا گیا تھا. آخرکار آصف علی زرداری نے نیب ٹیم کو گرفتاری دے دی. بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری نے آصف علی زرداری صاحب کو گلے لگایا اور رخصت کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کارکنوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے. بلاول کا کہنا ہے کہ متنازع عدالتی فیصلے عوام نے کبھی قبول نہیں کیے، ہمیشہ عدالتوں میں اپنی بے گناہی کو ثابت کیا ہے. بلاول بھٹو مزید کہہ رہے ہیں کہ جانبدارانہ عدالتی فیصلے کے باوجود قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. آصف علی زرداری کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. نیب آصف علی زرداری کے جسمانی ریمانڈ کی بھی استدعا کرے گا. اب آصف علی زرداری کے معاملے پر قومی اسمبلی میں بھی ماحول خاصا گرم رہا. بلاول بھٹو زرداری ایوان میں آئے تو انہیں فوری تقریر کا موقع نہیں ملا. شیخ رشید کے بولنے پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا. اس صورتحال میں شیخ رشید صاحب بھی جو تقریر کر رہے تھے ریلوے کو لے کر وہ بھول گئے اور پھر شروع ہو گئے کہ مجھے بولنے نہ دیا گیا تو پھر میں بھی اس ایوان میں کسی کو بولنے نہیں دوں گا. خاص طور پہ بلاول کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ میں بھی پھر بلاول بھٹو کو تقریر نہیں کرنے دوں گا. سنیے ذرا بات. آپ یہ مجھے دیکھیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ میں موقع دوں گا، مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اجلاس کو ملتوی کروں. بولنے نہیں دوں گا، میں بھی کسی کو بولنے نہیں دوں گا. پھر میں دیکھتا ہوں اس ایوان میں کون تقریر کرتا ہے. یہ لوگ آرام سے سوئے ہوئے تھے. میں دے رہا ہوں ٹائم، میں دے رہا ہوں، میں نے یہ سائٹ پہ رکھ لیا، میں دے رہا ہوں. پارلیمانی سیکرٹری صاحب ان کو کوئی صحیح سے نہیں بات چلے گی، ورنہ میں بھی نہیں کرنے دوں گا کسی کو تقریر. آپ بتا دیں پھر میں بھی کسی کو تقریر نہیں کرنے دوں گا. اسپیکر صاحب، ایوان کی کارروائی بروز منگل 11 جون 2019 کو سپیر 5 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. اور اس گرما گرمی کے بعد پھر یہی نتیجہ نکلا کہ ڈیپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. مسلم لیگ نون بھی آصف علی زرداری کی حمایت میں سامنے آ گئی ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے کئی سارے دنوں سے یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی سے آصف علی زرداری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سنیے. جناب زرداری صاحب ہر موقع کے اوپر نیب میں پیش ہوتے رہے، نیب کے سوالات کا جواب دیتے رہے اور انہوں نے کسی طریقے سے بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کی. کاش نیب اس چیز کو اپریشیٹ کرتا اور گرفتاری کی نوبت آنے کی ضرورت نہیں تھی. میری گزارش ہے کہ آپ آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کر کے ماضی کی روایات کو آپ برقرار رکھیں. تو اسی طرح کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت کا موقف یہ ہے کہ چوری بچانے کے لیے اپوزیشن کے دونوں جو بڑے لیڈران ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ ایک ہو گئے. البتہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا موقف ایک ہونے پر حکومت کے حوالے سے ذرا مختلف ہے. اب سیاسی میدان میں تبدیلی آئی ہے. مریم نواز بھی آصف علی زرداری کے حق میں بول رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کو چن کر گرفتار کرنے سے جعلی اعظم جواب سے نہیں بچ سکتے. جعلی اعظم کہتے تھے پاکستان میں غریب کے لیے ایک اور امیر کے لیے دوسرا قانون ہے. حقیقت یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب پورے پاکستان کے لیے الگ قانون ہے. بلاول نے بے شک جیالوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کی ہے. جیالوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. سیاسی درجہ حرارت اچانک انتہائی گرم ہو گیا ہے. آصف علی زرداری کی گرفتاری کے بعد سیاسی حالات رخ کیا اختیار کریں گے، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں خالد عظیم صاحب ساتھ موجود ہیں، عدنان عادل ساتھ موجود ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ منصور مغیری ہیں. خالد عظیم صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کروں گی. سب سے پہلے تو اس گرفتاری کو اور منصور مغیری صاحب تو بہت پہلے ہی سما کی اسکرین پر یہ بات بتا چکے تھے کہ بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں اور بہت بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں.
آصف علی زرداری بھی نیب کی پکڑ میں آ گئے ہیں. گرفتاری کے بعد کیا پیپلز پارٹی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو اے پی سی اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی حکومت گرانے کے خلاف جو ایک تحریک چلنے والی تھی، اب ان سب کا کیا ہوگا، یا پھر مزید شدت سے ہوں گی ساری چیزیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گرفتاریوں سے پارٹیاں اس طرح سے ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کو تھوڑی بہت سٹرینتھ ہی ملتی ہے. لیکن اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ اگر شواہد کے ساتھ ان کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بڑی حد تک جو عام پبلک ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کا امیج خراب ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق ہے پارٹی کے جو ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہوتے ہیں ان کے لیے تو ان کا لیڈر کچھ بھی کر رہا ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے متنفر ہو کے ایک سائڈ میں، بلکہ اس کے دفاع کے لیے وہ نئے نئے جواز تلاش کرتے رہتے ہیں، نئے نئے بہانے تراشتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قیادت نے جو جملے ان کو دیے ہوتے ہیں اس کو دہراتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ پبلک میں امیج جو ہے وہ مزید خراب ہوتا ہے. لیکن جہاں تک پبلک کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمٹی ہوئی ہے اس وقت تک انٹیریئر سندھ تک، بلکہ کراچی میں جہاں ان کا ایک سٹرانگ ہولڈ تھا کسی زمانے میں، وہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ لیاری کی سیٹ جیتا کرتی تھی، اب وہ وہاں سے بھی محروم ہو چکی ہے. اور حالیہ الیکشن میں تو خود بلاول بھٹو زرداری وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس طرح سے لانڈی کے علاقے سے کسی زمانے میں ان کو ایک نشست ملا کرتی تھی جس میں کچھ تھوڑا سا مضافاتی علاقہ کراچی کا شامل ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی وہ بڑے عرصے سے محروم ہو چکے ہیں. سندھ تک ان کا انٹیریئر سندھ تک ان کا دائرہ کار ہے، اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے سنگین الزامات کرپشن کے، بد انتظامی کے پچھلے دور میں بھی ان پہ لگتے رہے، لیکن اس کے باوجود سندھ کے عوام نے ووٹ جو ہے وہ بہرحال پیپلز پارٹی کو دیا ہے. اب ووٹ میں اور احتجاج کرنے والے جو ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہیں ان میں ایک بڑا واضح فرق ہے. اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کو اگرچہ 1.29 کروڑ ووٹ ملے ہیں، لیکن وہ ووٹ ہیں. ان کے ساتھ اگر وہ احتجاج کی کال دیں تو میرا خیال ہے شاید ہی بڑی مشکل سے وہ لاہور یا سینٹرل پنجاب کے دوسرے شہروں میں چند ہزار لوگ اکٹھے کر سکیں، کیونکہ احتجاج کے لیے باہر آنا ایک خاصا جس کو کہا جاتا ہے نا کار دارد، وہ بہت مشکل ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اب اس مزاج کے عادی بھی نہیں رہے. ایک طویل عرصہ جو سیاسی تاریخ کا ہے اس میں جو واحد ایکسیپشن ہے وہ پی ٹی آئی کا احتجاج تھا دھرنے کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر اور ان کے جو مختلف احتجاجی پروگرام تھے. ادروائز لوگ جو ہیں وہ آبادی ہو گئے ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کانٹیکٹ میں رہنے کے، اپنی رائے دینے کے، یا پھر الیکشن ڈے پہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنا اظہار کرتے ہیں. وہ کلچر بہت کم باقی رہ گیا ہے. اور پھر ان دونوں جماعتوں نے اس حوالے سے کوئی تیاری بھی نہیں کی، کوئی تنظیم سازی نہیں ہے. اور عدنان صاحب، اب احتجاج کے لیے سب سے آسان ٹول سوشل میڈیا کو استعمال کر لیا جاتا ہے، جس کی جو دل میں ہوتا ہے وہ بھڑاس وہاں پہ نکال لیتا ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ، میں آپ کو بھی ویلکم کہوں گی، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، جوائن کر چکے ہیں ہمیں. عظمیٰ صاحبہ، آصف علی زرداری کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کا لائحہ عمل کچھ تبدیلی، اے پی سی وغیرہ وغیرہ کو لے کر کوئی تبدیلی ہے یا پھر کچھ مزید لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے، کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ شکریہ کرن. پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اے پی سی اور یہ سب چیزیں پہلے سے اناؤنسڈ ہیں، اور ہم بڑی کلیئرلی بتا چکے تھے کہ ہم مہنگائی اور پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں، اور اب خاص طور پر جو ایک عدلیہ پہ وار ہوا ہے، اس حوالے سے ہم اے پی سی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک نئی امپروومنٹ ہے. میرا اس میں سوال صرف یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کل بجٹ آ رہا ہے. آج عمران خان صاحب نے صبح ایک تقریر فرمائی 9 بجے، اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اسٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹ نیچے گر گئی. اور صبح ہمارا بجٹ آنے جا رہا ہے، معاشی مشکلات میں ہم پہلے گرفتار ہیں. تو یہ کس کو سوٹ کرتا تھا اس وقت یہ گرفتاری؟ اور پھر مجھے چھوڑیے، آپ کے چینل نے خود کل میرے پاس آپ کے وہ کلپس بھی موجود ہیں جس سے فردوس عاشقوان صاحبہ نے برملا کہا کہ کل جو ہے وہ مہر ثبت ہو جائے گی، وہ اریسٹ ہو جائیں گے. اور مطلب یہ اتنی اب سمپل باتیں نہیں ہیں کہ جس کے اوپر، اور پھر آج بلاول بھٹو زرداری کو ہاؤس کے اندر تقریر کرنے سے روکنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نامناسب تھا. ان کو بات کرنے کا جو ہے، جب آپ نہیں اپوزیشن کو بات کرنے دیں گے کرن، جب آپ ان کو ان کا کیتھارسس نہیں کرنے دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ابھی تو ہم سڑکوں پہ آئے نہیں ہیں تو یہ عالم ہے.
ابھی خالد عظیم صاحب نے 2 ایک باتیں کی, میں اس کو ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شروع میں جب وہ دھرنے پہ بیٹھے تھے تو چند ہزار, اس کے بعد چند سو, اور اس کے بعد 10-15 لوگوں کے ساتھ بھی خطاب فرماتے رہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. یہ بھی انہی گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو جس 2018 کی الیکشن کو یارڈ اسٹک مانتے ہیں, آئی ایم سوری, میں اس الیکشن کو یارڈ اسٹک نہیں مانتی. اب کراچی کے اندر خاص طور پہ کیا ہوا, کس طرح الیکشن ہوئے, اور وہاں پر زبان زد عام ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آج تک ہم شہباز شریف والی سیٹ کے اوپر جیسے واڈا صاحب 600 ووٹ سے جیتے ہیں, وہ آج تک ہم اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں کرا سکے کہ وہ الیکشن کہاں گیا. فیفن کی رپورٹ, یہ سب چیزیں سامنے شامل ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل گرفتاری کے اوپر, احتساب کے اوپر ہمیں قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل ہونا چاہیے احتساب. 70 سال سے تو ہو رہا ہے سیاستدانوں کا, پھر تو کرپشن ختم ہو جانی چاہیے تھی نا. کہ کرپشن کی جڑ صرف سیاستدان ہے, اس کا مطلب ہے صرف سیاستدانوں کو بلیم کر کے اس ملک کا فائدہ نہیں ہو رہا. اس کی جڑ پھر کہیں اور ہے جس کو دیکھا جانا چاہیے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں آپ کی بات میں سے یہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ نے پارلیمنٹ کی جو بات کی کہ اپوزیشن کو اگر بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, آپ سڑکوں پہ ابھی نہیں آئے تو یہ عالم ہے. تو اگر آپ نے وہ پورا سیشن کا وہ حصہ دیکھا ہو, قاسم سوری صاحب ریکویسٹ کرتے رہے کہ صرف 2 منٹ کا موقع دے دیجئے, 2 منٹ کی بات کمپلیٹ کرنے دیجئے, میں آپ کو پورا موقع دوں گا. لیکن ایک جماعت مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی بارہا, جب آپ حکومت میں تھے, پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی, اس وقت بارہا کہتے رہے کہ پارلیمنٹ کا احترام کرنا نہیں جانتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو اگر لے لیجئے, پارلیمنٹ کے احترام کی بات کرتی ہے, عدلیہ کے احترام کی بات کرتی ہے, قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے. اگر 2 منٹ کی ریکویسٹ کر رہے تھے تو کیوں نہیں مانی گئی, کیوں اتنا شور شرابہ کیا گیا کہ پھر اجلاس جس پہ اتنا زیادہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے وہ ملتوی کرنا پڑ گیا؟ عظمیٰ صاحبہ نہیں, آپ درست کہہ رہی ہیں. کہ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی پارلیمنٹری نارمز بتانا چاہتی ہوں. پارلیمنٹری نارمز یہ ہوتی ہیں کہ اپوزیشن لیڈر, اس کو وقت کی قید نہیں ہوتی, اور جب وہ بات کرنا چاہے اس کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے. دوسرا, پارلیمنٹری لیڈر جو ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کے پاس یہ حق پارلیمنٹری طور پر ان کو ملتا ہے کہ وہ جب چاہیں بات کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب اگریوڈ اس وقت پارٹی تھی پیپلز پارٹی, تو ان کو بات کر دینے, پھر ہوا کیا, الٹیمیٹلی کیا ہوا, شیخ رشید صاحب نے دھمکیاں بھی فرما لی, میں یہ نہیں کرنے دوں گا, میں وہ نہیں کرنے دوں گا, اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی ترغیب ختم ہوتی ہے. یہ سب بعد میں ہوا تھا, عظمیٰ صاحبہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی تھی, جب بار بار ان کو موقع دیتے رہے, ان کو کہتے رہے کہ صرف 2 منٹ دے دیجئے, اور شیخ صاحب اپنی بات کرتے رہے, اپنے ریلوے کو خسارے سے بچانے کے لیے بات کرتے رہے. لیکن جب نہیں سنی گئی, پھر شیخ صاحب اپنی اسپیچ کو بھول کر اور پھر اس بات پر آئے تھے. چلے آپ نے کر لیا, مجھے ذرا گزارش کرنے دے. انہوں نے کر لیا نا, انہوں نے بات کر لی, انہوں نے دھمکی بھی دے لی. اس کے بعد پھر وہ بلاول بھٹو کو فلور دے دیتے نا, ہاؤس ایڈجرن نہ کرتے. انہوں نے ایگزیکٹلی اس ٹائم جب شیخ رشید نے بات کر لی, ان کو ایڈجرن کر دیا ہاؤس کو. یہ نامناسب ہے, یہ دیکھیے. اور ایک پارٹی جب اگریڈ ہے, اگر اس کو ہاؤس میں نہیں بولنا تو پھر چوک چراہوں میں ہی بولیں گے نا, پھر اور کہاں بولیں گے. اور یہ دوسری دفعہ انہوں نے, آج میں نے دیکھا ان کا کلپ بلاول بھٹو صاحب کا, انہوں نے کہا کہ میں دوسری دفعہ میرے ساتھ آج یہ ہوا ہے کہ ان کو جب ان کی بات کرنے کی باری آتی ہے ہاؤس ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہاؤس میں نہیں بولنے دینا, اور اگر اس کے فیصلے چوکوں چراہوں میں ہونے ہیں, اس کا فیصلہ تو پھر حکومت وقت کو کرنا ہے. اگر ان کو سوٹ کرتا ہے ان حالات کے اندر اپوزیشن چوکوں چراہوں میں چلی جائے تو یہ فیصلہ وہ کر لیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہاؤس میں ہو. اور میں نے جو بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی, دیکھیے مجھے کوئی اعتراض نہ ہو آصف علی زرداری کی گرفتاری کے اوپر, مجھے کوئی اعتراض آج بھی نہیں ہے, کیونکہ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, درست ہے. لیکن ہمارے بارے میں کوئی چھوٹا ریلیف آ جائے تو کورٹ کے اوپر وزیر اعظم صاحب بھی ٹویٹ فرما دیتے ہیں. اور اب یہ فیصل واڈا کی جائیدادیں, علیمہ باجی کی جائیدادیں, یہ جہانگیر ترین کے شوگر ملوں کے معاملات, یہ جتنے بھی, وہ اب چیئرمین نیب کا آن ریکارڈ انٹرویو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اگر ان کے حکومتی لوگوں کو ہاتھ لگاؤں ان کی حکومت گر جائے گی. پرویز الہی صاحب کی MLAs کا جواب آ چکا ہے. میں آپ کو, میری انفارمیشن یہ ہے کہ پرویز الہی کے خلاف جو MLAs گئے ہوئے تھے اس کا جواب آ چکا ہے. وہ کہاں ہے جواب, اس کے اوپر کیوں جو ہے وہ ایکشن نہیں ہو رہا؟ یا تو سب کے ساتھ یہ ایکشن ہونا, پھر بالکل درست ہے, میں خالد عظیم صاحب کی بات مانتی ہوں کہ لوگ یہ بائی نہیں کریں گے. لیکن جب آپ اس طرح سے بھی چھنٹنگ کریں گے, جب آپ اس طرح سے صرف اپوزیشن کے لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالیں گے اور اپنے جو چہیتے ہیں ان کو آپ سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں گے, تو آئی ایم سوری, یہ بچہ بھی اس وقت جان رہا ہے, سڑک کے اوپر بھی کھڑے کر کسی سے پوچھ لیں کہ اس حکومت کے پاس نہ کچھ بتانے کو ہے نہ کچھ دکھانے کو ہے. اور اس کا وہ رزلٹ یہ نکال رہے ہیں کہ آج یہ آپ کر دیں. دیکھیے آج ہمیں بجٹ پہ بات کرنی چاہیے تھی, اقتصادی سروے پہ بات کرنی چاہیے تھی, جو جتنے بھی اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ سب مس ہوئے ہیں. بلکہ
पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। ये बिल्कुल उस्मा साहिबा, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन आपने जो बात की पीपल्स पार्टी की कि वो इस वक्त सिचुएशन में है कि उनको बोलने का मौका देते तो वो बजट पे बात थोड़ी करते, वो तो इसी मामलात को लेकर बात करते। आपकी बात को कंटिन्यू करती हूँ, अदनान आदिल साहब भी साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, क्या वाकई ऐसा हो रहा है हुकूमत के पास कोई जवाब देने के लिए भी नहीं है? गो कि ये हुकूमत का अमल ही नहीं है, तो अदालती फैसले अदालती मामलात हैं, हुकूमत के पास कुछ जवाब देने के लिए नहीं है। हुकूमत सिर्फ ऑपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, अपने अपनों को सीने से लगाया हुआ है। हालात ऐसे ही हैं क्या अदनान साहब? जी, आपकी आवाज़ बीच में मुझे नहीं आ रही थी, अब आ रही। अदनान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हुकूमत के पास जवाब देने के लिए है या नहीं है, और ऐसे ही हो रहा है कि ऑपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और हुकूमती अरकान जिनके बारे में उस्मा साहिबा भी कोर्ट भी कर रही हैं, क्या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? आपको भी इसी तरह से लग रहा है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये हर हुकूमत जो है ऐसे ही काम करती है जैसे तहरीक इंसाफ कर रही है। अगर नून लीग होती या पीपल्स पार्टी होती तो वो भी इसी तरह बिहेव करते, और वो अगर अपोजिशन में होते तो वो इनकी तरह बिहेव करते। ये तो हम 30-35 सालों से देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये कोई नई बातें नहीं हैं। अब आप देखिएगा कि कल बजट का इजलास होगा, उसकी कापियां फाड़ी जाएंगी, खूब हंगामा होगा। कल हमजा शहबाज की भी बेल लगी हुई है और उम्मीद है कि वो ज़्यादा इम्कान है कि कैंसिल हो जाएगी। तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर खूब हंगामा आराई करेंगे। तो ये तमाशा तो कौम देखती आ रही है। ये कोई सीरियस डिबेट कभी किसी इशू पे करते नहीं हैं, और आज भी बात कर देनी, उन्हें मौका देना चाहिए था बिलावल जरदारी को, क्योंकि उनके वालिद साहब गिरफ्तार हुए हैं, बड़े लीडर हैं। बहरहाल उनको मौका दे देना चाहिए था। शेख रशीद साहब की जो एक्सप्लेनेशन थी वो इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन ना हुकूमत ने कोई दानिशमंदी का मुजाहरा किया, ना अपोजिशन ने किया। वो उनको बार बार मिन्नत समाजत करते रहे कि भैया आप बैठ जाइए, तो वो नहीं बैठे। बिल आखिर वो इजलास मुलतवी हो गया। तो ये सब कल भी आप देखिएगा बहुत ज़्यादा हंगामा होगा। ये हमारी सियासी जमातों का एक बिल सेट पैटर्न है, और ये इनको आदत हो चुकी है इस किस्म की बातों की कि कभी कानून की कॉपियाँ फाड़ना, कभी बजट की कॉपियाँ फाड़ना, स्पीकर के डाइस के सामने खड़े होकर नारेबाजी करना, जो बजट पेश कर रहा होगा उसका घेराव करके वहाँ पे नारेबाजी करेंगे ताकि उसको रुकावट पेश आए। वो अपने माइक लगा लेगा अपने कानों पे ताकि वो उनका शोर ना सुने और वो तकरीर करे। तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है, हैरान कुन बात नहीं। असल बात ये है कि सिंध किस तरह रिएक्ट करता है जरदारी साहब की गिरफ्तारी पे। और सिंध ने आपने देखा कि 8-8, 10-10 लोग हैदराबाद में निकले हैं, और जो लड़काना है और सक्कर है वहाँ डंडा बरदार कुछ दर्जन भर लोग थे जिन्होंने दुकानें बंद कराई हैं। तो कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ सिंध में। और अगर ये पुलिस को चाहिए था कि लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करती उन डंडा बरदार लोगों से, अगर सिंध की हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहती है गुंडों से और उन लोगों से जो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत के पास ये उनके पास जवाज़ होगा कि वो सिंध में गवर्नर राज भी लगा दें। तो पीपल्स पार्टी मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी आगे जाएगी हंगामा आराई में कि उनकी हुकूमत सिंध से चली जाए, एक पूरा सूबा उनके पास से चला जाए। उन्हें 11 साल में 1500 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मिले हैं, वो कहाँ हैं? आप हमें तो नजर नहीं आते। ना पीने का पानी है, ना सीवरेज है, ना स्कूल, ना अस्पताल, भूख, नंग, अफलास आपको हर जगह सिंध में नजर आता है। मैं अभी वहाँ सिंध से आया हूँ। तो इनको वहाँ पे आवाम में इतनी मकबूलियत नहीं है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में लोग इनकी खातिर जो है सड़कों पर आएँ, एहतजाज करें। सबसे अहम बात यही थी कि सिंध के लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। पंजाब लाताल्लुक है, हमने देखा कि 8 लोग खड़े हुए थे पीपल्स पार्टी के, और वो भी कोई वर्कर टाइप लोग नहीं थे, पता नहीं कौन थे। बहरहाल 8 लोग थे गड़ी शाहू में, और एक दूसरी जगह हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि 10-12 लोग थे। तो इनका पंजाब से तो बिल्कुल लाताल्लुक ही है। अब देखना ये होगा कि नून लीग क्या अपने लोगों को प्रोटेस्ट और जो इस वक्त हम सिनेरियो पूरा देख भी रहे हैं, एक वो वक्त भी था, बेनज़ीर भुट्टो वाला वक्त था कि किस तरह से हमने पूरे पाकिस्तान में ही देखा था लोग और हुजूम और मजमा निकल गया था। लेकिन एक ये वक्त भी है, गिरफ्तारी हुए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और इसके बावजूद भी हमें कोई इतना बड़ा रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा। खालिद साहब, मैं आपके पास आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि क्या आपको अब ये लगता है ये मामला कुछ मज़ीद तवालत पकड़ सकते हैं? लेकिन इससे पहले मंसूर मगैरी साहब, समा टीवी के वो नुमाइंदे जो हमें बहुत अरसे से इस तरह की तमाम खबरें नाजरीन तक पहुंचा रहे थे और बार बार हमें बता रहे थे कि ईद के बाद बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी, या समझ लीजिए कि पीपल्स पार्टी की तो ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी आज हो चुकी है। रद्द अमल और बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी को एहतसाब के शिकंजे में किस वजह से आए हैं? इस केस का कुछ अहवाल बताती हूँ मैं आपको। FIA ने 2018 में कराची में एक FIR दर्ज की।
جاؤنس کے حوالے سے یہ FIR A1 ٹائٹل کے اکاؤنٹ کی تحقیقات کے لیے درج کی گئی. تحقیقات کے آغاز پر حسین لوائی اور اومنی گروپ کے ایسے کئی اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا. جعلی اکاؤنٹس کی خبریں سامنے آنے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. سپریم کورٹ نے تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دی. JIT رپورٹ میں آصف علی زرداری، فریال تالپور اور دیگر کے نام سامنے آئے. سپریم کورٹ نے جعلی اکاؤنٹس کیس سندھ سے نیب راولپنڈی منتقل کرنے کا حکم دیا. نیب نے کیس بینکنگ کورٹ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی صدا کی اور اس پر ہم نے دیکھا بھی کہ بہت شور شرابہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بار بار سوالات بھی ہوتے رہے. بار بار جب بات کی اس پر سوال کیا کہ یہاں سے کیوں منتقل کیا جائے، لیکن بہرحال ہوا. مارچ 15 مارچ 2019 کو جعلی اکاؤنٹس کیس نیب راولپنڈی کو منتقل کرنے کا فائنل فیصلہ ہوا. کیس اسلام آباد منتقل کرنے کے خلاف آصف علی زرداری کی درخواست خارج ہو گئی. اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو آ کے مزید بتائیں. اس وقت بلاول بھٹو زرداری کی بات سن لیتے ہیں. وہ آج 7 بجے یا 7:15 بجے کے لیے اسکیڈول تھا، لیکن آفٹر واٹ ہیپنڈ ان دی نیشنل اسمبلی ٹوڈے I thought it appropriate کہ میں تھوڑا بات ابھی آپ کے ساتھ کروں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد میں پھر سے آپ سے بات کرتا ہوں. تو آج انفارچونیٹلی میرے خیال میں اب سب نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں یہ دوسرا سیشن ہے، دوسرا دن ہے جب مجھے اپنا ٹائم سلاٹ بولنے کے لیے نہیں دیا گیا. یہ پچھلے سیشن میں پچھلے جو ہمارا نیشنل اسمبلی سیشن تھا اس میں بھی اسپیکر سے بات ہوا تھا. اسپیکر نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بولنے دیں گے، لیکن نہیں ہو پایا. آج بھی ہمیں بتایا گیا، وعدہ کیا گیا کہ مجھے اوبیسلی بولنے دیں گے. ایک وزیر تقریر کر کے مجھے بولنے کا موقع ملے گا، لیکن جیسے آپ نے دیکھا ان کا 3 وزیر نے تقریر کی. شاہ محمود قریشی صاحب ملتان کا جو ہمارا MNA ہے، رسپیکٹیبل آنریبل MNA، ہمارا جو کہ پنڈی کا آنریبل MNA ہے، اور جیلم کا آنریبل MNA ہے جو کہ حکومت کا نمائندگی کرتے ہیں. ان کے بولنے کا موقع ملا اور مجھے ایک بار پھر بولنے کا موقع نیشنل اسمبلی کے فلور پہ مجھے بولنے نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ناٹ ایز اے چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی یا پارلیمنٹری لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی جب آپ کو حق ملتا ہے بولنے کے لیے، ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, as a representative of the people of Larkana, I am being censored in the National Assembly of Pakistan. I condemn the attitude of the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. And I demand that both the Speaker and the National Assembly, both the Speaker and the Deputy Speaker resign from their posts, as they are not performing as impartial speakers and custodians of the House, but are acting as extensions of the government. We have witnessed first hand, ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہ جب آنریبل ممبر سوات کو اشارہ کرتا ہے تو ہمارا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اٹھ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. جب ہمارا سابق وزیر داخلہ آج جا کے چٹ پاس کرتا ہے تو اسی حکم پہ ڈپٹی اسپیکر چلتا ہے. میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ یہ ایکسٹینشن آف دا گورنمنٹ, دے آر ایکٹنگ ایز این ایکسٹینشن آف دا گورنمنٹ اینڈ مسٹ ریزائن فرام دیئر پوسٹ. The speech that I was not allowed to give in the National Assembly in the last session and the speech that I was not allowed to give today, میں ان کا کچھ پوائنٹس جو میں نے لکھا ہے اور جو مجھے یاد ہوں گے, I'd want to brief you on those and then I'm ready to ask your questions. میں نے آج بلکہ پچھلی سیشن میں نیشنل اسمبلی کا اسپیکر سے کہنا تھا, پوچھنا تھا کہ جناب اسپیکر, اس ہاؤس کے 2 خواتین ممبران سندھ سے تعلق رکھتے ہیں
ان پہ اسلام آباد کے سڑکوں پہ اسلام آباد کی پولیس نے تشدد کی. انہوں نے نہ صرف اسلام آباد کے سڑکوں پہ تشدد کی بلکہ ان کو کسٹڈی میں لے کے وہاں بھی تشدد کیا. اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وہی آفیسرز یا صرف وہی وزیر کا قصور ہوگا, لیکن یہ پورا کا پورا حکومت اس میں شامل ہے. اس میں وہ ڈیپٹی اسپیکر اور اسپیکر صاحبہ جنہوں نے 2 دن کے لیے ان خواتین کو, پاکستان کے ممبران نیشنل اسمبلی کو تشدد ان پہ ہو گئے ہیں, ان کو بھی بولنے نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہائیلی کنڈیمیبل, اور یہ بات پاکستان کے عوام کے آگے اور پاکستان کے آگے رکھنا چاہ رہا تھا. دوسرا جو میں نے بات کرنا تھا, 2 ہمارے نیشنل اسمبلی کا ممبرز جو کہ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں, پچھلے نیشنل اسمبلی کی سیشن میں اس سٹنگ سے پہلے ویسے میں نے خط لکھا تھا نیشنل اسمبلی کی اسپیکر کو کہ یہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں یہ آپ کے پوچھے بغیر اریسٹ ہوئے ہیں. آپ قانون کہتا ہے, رولز کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ ہاؤس کو بتائیں, MNAs کو بتائیں. اگر ہم آپ کے سامنے نہیں ہیں تو آپ ہمیں لکھ کے کہہ دیں کہ آپ کے یہ ممبران اریسٹ ہوئے. Unfortunately, these rules haven't been followed. اور ساتھ ساتھ میں نے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کیا جو کہ ہر MNA کا حق ہے, قانون کا حصہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر ملے. Unfortunately, تب مجھے بولنے نہیں دیا, جھوٹ بولا گیا کہ خط نہیں ملا, اور وہ MNAs جو ہے آج تک ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہے وہ نہیں نکلے ہیں. اسپیکر صاحب has failed not only the 2 female members of the National Assembly from Sindh, but also the 2 young members of the National Assembly from Waziristan. جتنے بھی سنگین الزامات ہوں گے, پاکستان کا ہر شہری کا حق ہے under Article 10A of the Constitution کہ ان کا فیئر ٹرائل ہو, وہ اپنا ورژن, اپنا ڈیفینس پٹ فارورڈ کرے, اور اس ملک کے عدالتیں جو ہیں پھر وہ فیصلہ کرے. یہ جو رویہ ہے کہ ہم بولنے بھی نہیں دیتے, مارتے بھی ہے اور رونے نہیں دیتے, یہ ایک رویہ ہے جو کہ ہم نے مشرف کا نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں دیکھا تھا, جو کہ ہم نے مجلس شورا ضیاء الحق کا نیشنل اسمبلی کا میں نہیں دیکھا تھا, لیکن آج ہم نیا پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو اس ملک کا 2 اپوزیشن لیڈرز ہیں, نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی کا, اور ان کے خلاف جس طریقے سے نیب اور باقی حکومت کے ادارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں, کسی نہ کسی بہانے پہ اریسٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر شہری کو آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن میں فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے, اور یہ حکومت ہمارا جمہوری حقوق اور ہمارا انسانی حقوق پہ حملے کر رہے ہیں. ہمارا جو اسپیکر سندھ اسمبلی ہے اس کو اسلام آباد کے سڑکوں سے اریسٹ کیا گیا. اس موقع پہ بھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں رکھا گیا. گھر پہ اسپیکر کا گھر پہ حملہ ہوا, ان کے بچے, ان کی بیوی گھر میں تھی, کوئی فیمیل پولیس آفیسرز نہیں تھے. اس انسیڈنٹ ہمارا سامنے ہے. ہمارا چیف منسٹر سندھ اس دن سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس میں نیب اپنی ہی تحقیقات کرے, نیب اپنے ہی آفیسرز کو انسانی حقوق
اور ہمارے جمہوری حقوق کے مطابق ان کو آپ انویسٹیگیٹ کریں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. اور آپ سب جیسے کہ میں الیکشن سے لے کے آج تک کہتے آ رہا ہوں، ہمارا جو پریس ہے، جو میڈیا ہے پاکستان، سینسر تقریباً ہو گیا ہے. جو حکم نہیں مانتے، جو لائن نہیں فالو کرتے ہیں، ان کے لیے کانسیکوینسز ہم نے وہ بھی دیکھا ہے. نیشنل لیڈرز کا، صحافیوں کا انٹرویوز کا آواز بند کروانا، انٹرویوز کو نہیں چلانا، جو حملے ہو رہے ہیں ہمارے جوڈیشری پہ ان پہ بات نہیں کرنا. ایک آزاد ملک میں یا جمہوری ملک میں نہیں ہوتا ہے. یہ صرف نیا پاکستان میں ممکن ہے کہ جو بات حکومت چاہے وہ صرف چھپ سکتی ہے، وہ صرف ٹی وی پہ چل سکتا ہے، وہ صرف سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ہو سکتا ہے. ورنہ چاہے آپ صحافی ہو، چاہے آپ نوجوان سوشل میڈیا کا بلاگر ہو، چاہے آپ کوئی بڑا سیاست دان ہو، آپ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو، آپ فلور آف دا ہاؤس پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سینسر ہو. یہ آزاد پاکستان نہیں، یہ نیا پاکستان نہیں، یہ سینسر پاکستان ہے. اس کے بعد آپ نے ریسنٹلی دیکھا جس طریقے سے ہمارا عدلیہ پہ حملہ کروایا گیا، سازش کے تحت ایک حملہ، جس پہ میں نے سب سے پہلے بولا تھا اسی کمرہ میں آپ کے سامنے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ جوڈیشری، سلیکٹڈ میڈیا اور سلیکٹڈ اپوزیشن چاہتی ہے، اور وہ اسی ایجنڈا پہ چلتے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ نے جوڈیشری آئین کے تحت آپ نے کسی ریفرنس بھیجنا ہے، ونس اگین آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، آپ جج ہو، آپ عام شہری ہو، ہر پاکستانی کو قانون کے تحت، آئین کے تحت، آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت فری ٹرائل، فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے. اکیوزڈ کو حق تھا کہ ان کو پتہ چلے، not from the news, not from a ticker, that we are filing this reference against you. اگر حکومت یہ قدم اٹھا رہی ہے تو ان کو نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر پورے پاکستان کو اور حس کو بتانا تھا کہ یہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں. مگر اس لیے سازش تھا، اس لیے یہ کنسپریسی ہے ان ججز کے خلاف جو کہ شاہد جمہوریت پسند ہو، سلیکٹڈ جوڈیشری لے آنے کے لیے. اس لیے وہ سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ فیکٹس پہلے سے نہیں لے کر آئے تھے اور یہ ہم نے کیے. آج جو صدر زرداری صاحب کے ساتھ ہوا، جہاں تک ہمارے کیس ہے اس پہ میں نے بہت سی بار آپ کے سامنے اسی کمرہ میں بات کی، اور وہاں بھی میرا زیادہ زور جو رہا ہے وہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ فری اینڈ فیئر ٹرائل پہ تھا. کہ جہاں جہاں میرا اعتراض ہوتا رہا، چاہے JIT کے موقع پہ یا کورٹ پہ یا چیف جسٹس کا آرڈرز چینجڈ ہوتے پہ، یہ جو بھی was that ہمارا رائٹ ٹو اے فری اینڈ فیئر ٹرائل واز بینگ انڈرمائنڈ. آج پھر سے ہمارا رائٹ ٹو اے فری ٹرائل واز انڈرمائنڈ. I'm not going to go into the details now, but اتنا تک کہ جو جوڈیشل آرڈر تھا کورٹ کا، نہ نیب کے پاس تھا، نہ کسی نے لکھا تھا، مگر وہ پہنچے یہاں صدر زرداری صاحب کو اریسٹ کروانے کے لیے. ہمارا نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا، ہمارا بجٹ کا سیشن شروع ہو گیا ہے، کل سے بجٹ پہ باتیں ہونا تھا. عوام کے جو معاشی زندگی ہے آج آپ سب کے سامنے ہے. ہمارا جو بھی باقی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو بھی باقی چیزیں، ہمارا ذمہ داری ہے بطور MNA to represent our people in the National Assembly and hold the government accountable, to stop President Zardari from attending the National Assembly. وہ آج یہاں پہنچے جوڈیشل آرڈر کے بغیر اریسٹ کروانے کے لیے، اور ہم نے اپنے اعتراضات دکھائے اور انڈر پروٹیسٹ اس لیے ہم قانون کا عمل کرتے آئے ہیں. ہم نے پھانسی گھاٹ میں
ہم نے جھکے نہیں، ہم نے بم دھماکے کے سامنے جھکے نہیں، اور ہم کسی اریسٹ کے سامنے جھکنے نہیں والے تھے، لیکن ہم انڈر پروٹیسٹ اپنے اریسٹ آج دیا تھا، because وہ حق، وہ آئینی رائٹ جو صرف صدر زرداری کا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا ہے. اس پہ، اس اعتراض پہ آج بھی ہمارا جو رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے that was undermined. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک کے جو جمہوری حقوق ہے، انسانی حقوق ہے، معاشی حقوق ہے، حکومت ان پہ حملے کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں اس نیا پاکستان اور مشرف کا پاکستان یا ایوب خان کا پاکستان یا ضیاء کا پاکستان کیا فرق ہے؟ آپ کو تب بھی بولنے کی اجازت نہیں تھا، آج بھی بولنے کا اجازت نہیں ہے. تب بھی کورٹس آزاد فیصلے نہیں دے سکتے تھے، آج بھی پریشر استعمال کیا جا رہے ہیں. تب بھی سازش کے تحت کسی نہ کسی بہانے پہ چیف جسٹس کو کورٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ ہے جو ہم سب نے پہلے دیکھا ہے. اور بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میرے پہ ایک فرض ہے، میرے پہ ایک ذمہ داری ہے. اس جمہوریت کے لیے، ہمارا انسانی حقوق کے لیے، آپ کا، میرے، آپ کے مستقبل، آپ کے بچے کے معاشی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا، لڑنا، وہ مجھ پہ فرض ہے، خون کا قرض ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرف. اور میں یہ آج اسپیکر سے پوچھنا تھا میں نے ویسے کہ اسپیکر صاحب، آپ کیسے اس بچہ کو ڈرائیں گے اریسٹ کی دھمکیوں سے، جب اس نے اپنا والد کو 11 سال جیل میں دیکھا، جس کی ماں سکھر جیل میں اپنی نوجوانی میں گزری؟ آپ کیسے ان کو جیل کی دھمکیوں سے ڈرائیں گے؟ اسپیکر صاحب سے پوچھنا تھا میں نے کہ آپ تشدد کا دھمکیاں سے کیسے اس بچہ کو ڈرائیں گے جس کی نانی پہ آپ نے کھلے عام گدافی اسٹیڈیم پہ حملہ کیا، جس پہ والد پہ آپ نے زبان کاٹا، گردن کاٹا، جس کے والدہ پہ جب وہ پریگننٹ تھی ٹیئر گیس آپ نے چلائے. تشدد سے آپ کیسے ہمیں ڈرائیں گے؟ موت سے آپ کیسے ڈرائیں گے اس بچہ سب کو جس کی نانا کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا، جس کی والدہ کو بم دھماکے میں اور گن کا حملہ میں شہید کروا دیا، جس کا ایک ماموں کو آپ نے زہر دے کے مروا دیا، شہید کر دیا، دوسرا کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا. تو آپ اس بیٹا کو کیسے ڈرائیں گے؟ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے ایوب کا آمریت کا مقابلہ کیا، ہم نے ضیاء کا آمریت کا مقابلہ کیا، ہم نے مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا. یہ کٹ پتلی ہے، بزدل کٹ پتلی ہے. جب حکومت بزدل ہوتا ہے، کوئی لیجیٹمیسی مینڈیٹ نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ بیچارے خواتین MNAs پر تشدد کرتے ہیں. جب بزدل اور خوف زیادہ حکومت ہوتا ہے، پھر وہ بیچارے رپورٹرز کے خلاف یا تشدد یا کیسز یا نوکریاں سے ہٹانا. جب بزدل حکومت ہوتا ہے، جب قانون پہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب جوڈیشری کو فیس نہیں کر سکتے، تو بزدل لوگ ججز کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں.
جب حکومت کمزور ہے، گھبرا رہا ہے، پھر وہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا، کسی کا تنقید کا برداشت نہیں کر سکتا، نہ میرا تنقید، نہ صدر زرداری کا تنقید، نہ میاں صاحب کا تنقید، نہ شہباز شریف کا تنقید، نہ حمزہ شہباز کا تنقید، نہ منظور پشتین کا تنقید، نہ اسفندیار والی کی تنقید، نہ ابھی ہم دیکھتے ہیں مینگل صاحب کے ساتھ. یہ ہے ان کا رویہ، یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے. اور وہ اس لیے کہ نہ صرف وہ جانتے ہیں کہ ان کا حکومت کمزور ہے، ختم ہو سکتے ہیں ان کی حکومت، اور مقصد ان کا ہمیشہ حکومت ہی رہا، کوئی نظریہ نہیں تھا. تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حکومت بھی جا سکتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ عوام کے معاشی حقوق پہ حملے کرتے آ رہے ہیں، اور جو اس بجٹ پہ مہنگائی کا طوفان، مہنگائی کا سونامی، بے روزگاری کا طوفان شروع ہو گیا ہے. وہی حفیظ پاشا جو کہ خان صاحب used to quote in all his statements before the election، اب وہی حفیظ پاشا کہہ رہا ہے کہ ابھی تک 4 million Pakistanis have fallen below the poverty line. And after our IMF deal, another 4 million Pakistanis will fall below the poverty line. That's 8 million Pakistanis below the poverty line in نیا پاکستان. اسی پاکستان جس میں 10 کروڑ نوکریاں ملنا تھا، جس میں 50 لاکھ گھر بننے تھے. وہ نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب بن گیا ہے. سندھ سے آواز اٹھ رہا ہے، فاٹا سے آواز اٹھ رہا ہے. بلوچ بیچارے کب سے رو رہے ہیں کہ نہ کھپے، نیا پاکستان نہ کھپے. ہم آج اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو کہ پہلے سے ہم نے بلایا تھا، وہ ہم ابھی وہاں جا کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ ہوگا. پارٹی اپنا لائے عمل جو کہ پہلے ہم عوامی رابطہ کے سوچ رہے تھے as far as ہمارے انسانی حقوق اور معاشی حقوق اور جمہوری حقوق کی بات تھی. اب we'll have a broader conversation اور انشاءاللہ تعالی اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد I will have a lot of time to answer your questions. Right now, I'll answer your questions. No, hold on. ایک سوال لیں گے. Hold on. ایک سوال. No, ایسا نہیں ہوگا. Please. ایک سوال رائٹ سے لیں گے، ایک لیفٹ سے لیں گے. علی فرقان سوال کرو. فرقان. سوال ہے کہ آپ کو امید تھی کہ حکومت یہ بجٹ منظور نہیں کر سکے گی، تو کل آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اسمبلی؟ دیکھو، میں جہاں تک یہ بجٹ کی بات ہے، ہم نے اس حکومت کے ہر بجٹ پہ آپ میرا تقریر اٹھائے. میں نے وہی تنقید کی ان پہ کہ وہ عوام پہ، غریب عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور امیر کو ریلیف دیتے ہیں. چاہے وہ اسٹاک بروکرز اور بینکرز کے لیے بیل آؤٹ ہو، یا ایمنسٹی اسکیم، علیمہ خان ایمنسٹی اسکیم ہو. یہ امیروں کے لیے بیل آؤٹ اور غریبوں کے لیے انفلیشن، غریبوں کے لیے مہنگائی، غریبوں کے لیے بے روزگاری، یہ نیا پاکستان نہیں چلے گا. مگر جہاں تک نیشنل اسمبلی کا سیشن کا سوال ہے، جو آج کا طریقہ کار تھا ان کا، لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی چلے. لگتا ہے کہ وہ عوام کو معیشت سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ذمہ داری ایز این اپوزیشن پارٹی we will maintain to the full most. And as I said, جہاں تک معاشی حقوق ہے، ہم بجٹ پہ اور ہر جگہ پہ ان کے مقابلے کریں گے. جہاں تک ہمارا انسانی حقوق ہے، آپ کے بولنے کے بعد آپ کا فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایسوسیشن، صدر زرداری کا پروٹیکشن آرڈر، MNAs کا پروٹیکشن آرڈر، جو ان کا حق ہے، یہ ہم مطالبہ کرتے رہیں گے. اور انسانی حقوق پہ بھی ہمارا موقف وہی ہوگا. جتنا بھی دباؤ ہوگا، جتنا بھی پریشر ہوگا. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ نہ 18ویں ترمیم پہ،
نہ ملٹری کورٹس پہ، نہ جمہوریت پہ، نہ وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی نظام پہ، نہ 1973 کانسٹیٹیوشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی. آپ کرے جو آپ نے کرنا. وقار ستی. بہت شکریہ بابو صاحب. چلو صاحب یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا اس حوالے سے آپ سی سی کی میٹنگ میں جا رہے ہیں اور یہ پہلی میٹنگ ہوگی جس کو آپ اکیلے پریزائڈ کریں گے ایز اے چیئرمین. وہ جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں بتاؤں گا، لیکن قوم جاننا چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا اپنا کیا موقف ہے کہ ان جمہوریت اور انسانی حقوق کی مکمل بحالی کے لیے آپ کا اپنا ذاتی طور پہ کیا موقف ہے اور کیا پلان ہے کہ کیسے ہو تو تمام جماعتیں اس کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھو جہاں تک میرا ذاتی رائے ہے، I don't have a ذاتی رائے. That's not the point. Chairman Pakistan People's Party represents the Pakistan People's Party. میں نے اپنا پارٹی کا رائے، پارٹی کا فیصلہ عوام کے سامنے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے لیے ہمارا سی میٹنگ ہونے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم وہاں ہر ایشو پہ ڈبیٹ کریں گے اور پارٹی کا فیصلہ نہیں کریں گے. اعجاز چیئرمین صاحب یہ فرمائیے اجازت کر. پریفریبل آپ کا کورس آف ایکشن ہے کیا لیگل بیٹر اور پولیٹیکل بیٹر اور بیٹر دی پارلیمنٹ؟ ان میں سے پریفریبل آپشن آپ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو لیگل بیٹل تو ہم شروع دن سے لڑ رہے ہیں. صدر زرداری نے ہر پیشی پہ، ہر کورٹ اپیئرنس پہ he's appeared, he's cooperated. ان کا ٹائم لیمٹ جو تھا نیب کا جو سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ 2 مہینے کے تھا. Despite the fact that they've outdone their own time limit, my father who is an ill man جو کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کتنا پتلا ہو گیا، کتنا کمزور، ہمیں نہیں کرنے دیا. He didn't allow us to raise his health issues. He was facing the courts and he's ready to face the courts and face the legal route in any and all scenarios. And Pakistan People's Party نے ہمیشہ قانونی راستہ ادا کیا ہے. whether ہم سمجھتے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے نہیں، ہم ہمیشہ we respect the rule of law. We believe in order for there to be rule of law, somebody has to respect the rule of law. And ہم شروع کرتے ہیں، ہم rule of law کو respect. شاکر I haven't finished my response. We believe in rule of law and will continue to follow legal action, the course of the law as far as the cases are concerned. As far as Parliament and outside of Parliament is concerned, میں نے تو مے ڈے پہ اعلان کیا تھا کہ ہم عید کے بعد مہنگائی کے خلاف، عوام دشمن پالیسیز کے خلاف میرے مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں. بلاول بھٹو زرداری گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے، بڑھ چکے قومی اسمبلی میں آج ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو سب سے پہلے آغاز ہی انہوں نے اسی بات سے کیا کہ قومی اسمبلی کے ممبر کے طور پر ڈیپٹی اسپیکر کا اور اسپیکر کے رویے کی وہ مذمت کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے قومی اسمبلی کا اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر ممبران کے اشاروں پر مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے. یہ رویہ مشرف اور ضیاء کے دور میں دیکھا ہے اور نیا نہیں دیکھا ہے، اور نیا پاکستان میں یہ رویہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہلم اور پنڈی کے ایم این اے کو بولنے دیا، لاڑکانہ کے ایم این اے کو بولنے نہیں دیا، تو بلاول بھٹو یہاں پر بھی اس صوبائیت کا کارڈ کھیل گئے. بہت بہت شکریہ منصور مغیری صاحب، آپ ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ عدنان عادل صاحب اور خالد عظیم صاحب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی پروگرام کا حصہ تھیں، اپنا موقف دے رہی تھیں. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.